Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. सबसे पहले वो जो जमात तैयार होती है ना, सबसे पहले वो मसला उनके पास जाता है कि आप इसका जवाब लिख कर लाएं. वो तहकीक करते हैं. सबसे पहले तहकीक में कुरान है, फिर हदीस है, फिर फ़िक़्ह की किताबें. वो फ़िक़्ह की दलील जब भी दी जाती है सबसे पहले कुरान से दी जाती है, फिर हदीस से दी जाती है, फिर फ़िक़्ह. इसलिए ज़रूरी है कि कुरान हदीस के नाम पे अपनी कोई चीज़ मार्केट में लाने की आपको इजाज़त नहीं है. ये दीन लावारिस नहीं है. पहले फ़ुक़हा ये सब काम कर चुके हैं. आपने इज्तिहाद करना है तो किसी नई चीज़ पे करो, पुरानी चीज़ों पे नहीं है. तो पूरा प्रॉपर वे में लिखने के बाद कम से कम 2 मुफ्ती उसको, जो पुराने जिनका 20 साल से ये काम है, ठीक है ना, बहुत माहिर हैं, वो उसको चेक करते हैं. तो 3 आदमियों की राय जब मुत्तफिक होती है तो फिर इजाज़त होती है कि ये फतवा अब इदारे से शाया होगा. और उसमें भी अगर कोई जदीद मसला है जिसमें पुराने फ़ुक़हा का हमें नहीं मिलता तो उसमें फिर 3 मुफ्ती नहीं है, पूरा पैनल बैठ के उस पर गौर कर. जैसे वीडियो सीडी का जो मसला है ना कि वीडियो की तस्वीर जायज़ है या नहीं, इसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक मुफ्ती ने लिख के कर दिया. इसमें दारुल उलूम कुरंगी में बिनोरी टाउन के उलमा आए, जामिया फ़ारूक़िया के उलमा आए, बिनोरिया के उलमा आए और भी दीगर जामियत रशीद के उलमा. 1-2 महीने इस पर मुसलसल डिबेट हुई है, बहस हुई है, उसके बाद जाके राय कायम हुई है. और हमारे यहाँ देखो कोई भी उठता है ये हलाल है और ये क्या है, हराम है, ये जायज़ है और ये मेरी तहकीक है, ये जायज़. ऐसे ही खुला के बारे में भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे कि भाई ये खुला सही है, तो फतवा देने को क्या पता चलेगा, ठप्पा कोई भी लगा दे बैठ गए, तो क्या पता चलता है ये क्या है. तो बाकायदा रिलायबल इदारा हो जो सदियों से ये काम करते हैं. उनमें 2 नंबर भी होते हैं, तो आप 1 नंबर तलाश कर लो, वो पता चल जाता है इंसान को 2 नंबर कौन है, 1 नंबर कौन है. उसमें ज़्यादा मसला नहीं होता, तहकीक से पता चल जाता है. तो प्रॉपर जब तक खुला का फतवा बाकायदा ना ले लिया जाए, वो माहिर मुफ्तियान कराम कहें कि वाकई अदालत ने उन तमाम उसूलों की रियायत करके ये खुला की डिग्री जारी फिर तो है. लेकिन 99% में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुल्क का कानून बना हुआ है कोई औरत अदालत में जाएगी, जज पाबंद है उसको खुला देने पर. देखो यूरोप फैमिली सिस्टम तबाह करके चीख रहा है, रो रहा है कि मैं फैमिली सिस्टम को बहाल कैसे करूं, और हमारी अदालतें, हमारी हुकूमतों को एक अच्छा खानदानी निज़ाम मिला हुआ है, और ये यूरोप से, अमेरिका से इबरत नहीं हासिल कर रहे, उसको अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं. अदालत में औरत अगर इस बेस पे चली जाए ना कि मेरे मियां की शक्ल अच्छी नहीं है, पड़ोसी की शक्ल अच्छी है, इस बेस पे भी अदालत से खुला लेगी, अदालत फिर भी देगी उसको खुला. नहीं आ रही बात समझ में? हो सकता है जज अपने तौर पर समझाए कि बहन क्या कर रही हो, लेकिन पाबंद है भाई 2 खुला. तो ये बरकरार रहेगा फैमिली सिस्टम इस तरीके से तो बर्बाद हो जाएगा. और यूरोप में तो फिर भी है कि आधी जायदाद देनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि शायद इस तरह से बचा रहे है भाई. हमारे यहां तो आधी जायदाद भी नहीं है ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, बल्कि मर्द यानी 100% कसूर औरत का है और मर्द बिल्कुल बेकसूर है, फिर भी उस कमबख्त से महर भी लिया जा रहा है, उस कमबख्त से नान नफका भी लिया जा रहा है, और बच्चे भी औरत के हवाले किए जा रहे हैं. तो एक अजीब, हो सकता है कुछ अदालतों में महर ले लिया जाता हो, ना लिया जाता हो, खुला में तो महर माफ किए जाते हैं, लेकिन सुना है कि बाज़ जगहों पर यह भी हो गया कि महर फिर भी देना पड़ेगा आपको, ना नफका फिर. तो सब फजूल चीज़ें. मैं जजिस से कहता हूं कि आप जो ये फतवा दे रहे हो ना, ये खुला की डिग्रियां दे रहे हो, आप कानून के पाबंद हो, जो आप जानो, आपका मसला जाने, लेकिन ये सारी औरतें जिनको आप हराम कारियों के दरवाजे खोल रहे हो, खुदा से थोड़ी देर के लिए डर जाओ. आप केस से आप कह दो कि उसको, अगर आप कानून से मजबूर होकर उसको खुला की डिग्री दे भी रहे हो ना, छप्पड़ में उस औरत को बता दो कि देखो अल्लाह की नज़र में तुम दूसरे मर्द के लिए हलाल नहीं हो, मैं कानून का पाबंद होकर तुम्हें खुला की डिग्री थमा रहा हूं, लेकिन ये डिग्री आप ये इस कागज़ को बकरी को ले जाके खिला दो, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं किसी की बीवी को तलाक नहीं दे सकता, मैं जज हूं, तुम्हारा बाप नहीं हूं. ये तो बाप ये काम नहीं कर सकता. नहीं आ रही बात समझ में? देखो कोई औरत, क्या गवर्नमेंट किसी मर्द के लिए हलाल कर सकती है? अगर गवर्नमेंट ये कानून बना दे कि फलानी आंटी से सेक्सुअल रिलेशन कायम कर सकता है फलाना अंटा, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, ये गवर्नमेंट ने उसको इजाजत दे दी है, तो क्या वो औरत आपके लिए हलाल हो जाएगी? बोलो ना. जैसे यूरोप अमेरिका में तो गर्लफ्रेंड बना के उससे रिलेशन कायम करना जायज है ना, वो लीगल है, लेकिन इस्लाम आपको इजाजत देगा. तो आप वहां मुल्की कानून का कभी सहारा लेते हो और उस पर हलाल का लेबल लगाते हो?
جو یورپ امریکہ جا کے زنا کرتے ہیں چاہے گرل فرینڈ سے ہی کریں, وہ فوراً کہیں گے بھائی یہ غلط, یعنی اسلام کی روح سے یہ کیا ہے, یہ زنا ہے, یہ بدکار. جو اسلام کو مانے گا کہے گا میں گناہ کر رہا ہوں لیکن یہ ہے یہ ٹوٹلی بدکاری, یہ زنا ہے. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو میں شادی شدہ ہوتا تو رجم کرتی, شادی شدہ نہ ہوتا تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاتی مجھے. تو یاد رکھو گورنمنٹ کے قانون سے جیسے حرام بیوی حلال نہیں بن جاتی, ایسے ہی حلال بیوی حرام نہیں ہو جاتی جج کے کہنے پر. قانون غلط ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور میں بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا رہا ہوں, یہ مجھے اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ توہین عدالت کا کیس بنا کے اندر کر دے گا. میں اس امید پہ کر رہا ہوں یار ایک دفعہ اندر ہو جاؤ تو آواز تو اٹھے گی نا. صحیح ہے نا, شور شرابہ تو ہوگا, اور مجھے پتا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں مجھے باہر نکالنے کے لیے, کیونکہ جتنے عقیدت مند ہیں نا, یہ آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے سیلفیاں لینے کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا جب اندر ہوئے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا ان کو. تو میں اتنا رسک لے کے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس عدالتی خلا کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے چند کنڈیشن کے. وہ 1% ہوتی ہے ایسی کنڈیشن کہ بعض دفعہ واقعی اتنا ظلم ہوتا ہے, اور عورت ہوائی باتیں نہیں ہوتی, گواہوں سے وہ ظلم ثابت ہوتا ہے, پھر شریعت نے نکاح ختم کرنے کا کورٹ کو حق دیا ہے. لیکن وہ چند کنڈیشن ہے. لیکن جو ملکی قانون یہ چل رہا ہے, قانون میں وہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. قانون میں آپ کی شادی 17 سے ہوئی, لگتے آپ کو وسیم اچھے ہیں, ادھر چلی جاؤ, ادھر اس کی تنخواہ زیادہ ہے, یہ 50,000 کما رہا ہے, نیا بندہ آیا وہ 1 لاکھ کما رہا ہے, ادھر سے کھلا پکڑو, وہاں سے چلے جاؤ, پھر وہاں سے ایک آدھ بچہ نکالو, اس کے سارے خرچے ورچے نکال کے پھر ایک بچہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا, ادھر سے دوسرے کے پاس گئے, وہاں سے 2 بچے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا بھی خرچہ لیا, نان نفقہ عدالت باندھ دے گی. وہ جج تو مجبور ہے. میں توہین عدالت اس لیے نہیں کر رہا, میں تو جج کا دفاع کر رہا ہوں, مجبور ہے بیچارہ. میں بھی جج ہوتا تو میں بھی خلا کی ڈگریاں پکڑا رہا ہوتا, بھائی وہ تو بیٹھا ہوا ہے نا. لیکن جج کی یہ ذمہ داری ہے وہ خلا کی ڈگری پکڑا کے اس کو چھپڑ میں لے جا کے بتا دے کہ بہن یہ کسی کام کا خلا نہیں ہے, سمجھ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہارا نکاح ختم نہیں ہوا ہے. کیونکہ حکومت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کی حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے, یہ اللہ کا کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن خواتین کو جب یہ بات سمجھاؤ تو روزے اور زکوٰۃ کے صبح و شام مسائل پوچھنے والی وہ یہاں آ کے کہہ دیتی ہیں یہ چھوڑیں, یہ مسئلہ ہمارا پرسنل ہے, اس میں آپ بحث نہ کریں. حالانکہ ہم ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ اس پروسیس سے گزرو تو اس طرح صحیح ہو جائے گا. لیکن کوئی عذر بھی تو ہو نا, جب شوہر میں کوئی ہے ہی نہیں, فالٹ ہی نہیں ہے, پھر تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا, پھر تو یہ ہے کہ شوہر دے دے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت شوہر کو پسند ہی نہیں کرتی, ہم کہتے ہیں کہ طلاق مانگنا بنتا نہیں ہے, لیکن اب وہ مجبور ہے. بھائی وہ کہہ رہی مجھے بندے کا مزاج ہی پسند نہیں, شادی غلط جگہ ہو گئی, تو پھر یہ ہے کہ پھر واقعی وہ کتنی مجبور ہے وہ تو وہ جانے. تو ہم کہتے ہیں بھائی پھر شوہر کو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق پر مجبور کرو, اس کو بولو کہ پھر ہم بھی مشورہ دیتے ہیں جب نہیں بن رہی ہوتی نا کہ یار ٹھیک ہے دونوں میں کسی کا قصور نہیں ہے, لیکن جب نہیں رہنا چاہتی تو میاں کو ہم بھی پھر یہی مشورہ دیتے ہیں یار ایک نہیں رہنا چاہتی جان چھوڑا کے کیا فائدہ ایسی شادی کا. اب عورت غلطی پر ہے, صحیح ہے, یہ تو اس کا ہیڈک ہے نا, لیکن جب نہیں بن رہی تو پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جمیلہ بنت ثابت آئی تھیں, بخاری کی حدیث ہے, یا رسول اللہ میرے شوہر پہ کوئی عیب نہیں ہے, شادی کے بعد میں نے ان کو دیکھا وہ میری شکل و صورت سے بالکل میچ نہیں کرتے, میں بہت خوبصورت ہوں اور وہ صورت کے لحاظ سے بہت کمتر ہے. انہوں نے بالکل دو ٹوک بات کی, انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا شوہر کے اوپر, غلط الزام. تو یا رسول اللہ ان کا رنگ بھی سیاہ ہے, قد بھی چھوٹا ہے, میں نہیں گزارا کر سکتی. تو نبی نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ نہیں گزارا ہو سکتا, تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ خلا کی ڈگری پکڑا دی ان کو, یہ ایک نوٹس صحابی کے پاس بھیجا کہ آنا ہے آؤ, نہیں آنا تو بھی میں خلا دے رہا ہوں, نہ ان صحابی کو بلا کے آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ حکم استحبابی تھا, وجوبی, یہ مشورے کے طور پہ حکم تھا کہ بھائی نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑو. اور وہ صحابی بھی عقل مند تھے, ان کو پتا تھا بھائی جب میاں بیوی کی بیس محبت پر ہے, جب یہ محبت ہی نہیں کرتی تو لڑائی جھگڑے ہوں گے اور کوئی وہ نہیں ہوگا. تو ان صحابی نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے پورا مہر باغ پورا مہر کے طور پہ دیا, اور ان صحابیوں نے فرمایا آپ واپس لے لیں, مزید پیسے چاہیے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. کتنے اچھا حساب کتاب تھا نا. ہمارے ہاں وہ مہر کھینچ رہا ہوتا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی میں, مزید نان نفقہ ڈال رہی ہوتی ہے شوہر کے اوپر. وہ اچھا دور تھا, صحابی بھی سمجھ گئے کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے پہلے مجھے دیکھا نہیں تھا, دیکھ کے شادی ہوتی تو وہ کہتے بھائی تم نے دیکھا تھا نا پہلے, اس وقت منع کر دیتی. بغیر دیکھے نکاح ہوا
تو وہ ان کو اندازہ ہو گیا بھائی ان کو میں پسند بالکل نہیں آ رہا ہوں. تو ان صحابی نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی نبی بھی مشورہ دے رہے ہیں اور نہیں گزارا ہو سکتا, کوئی بات نہیں, میرا خرچہ واپس کر دو بھائی. ٹھیک ہے نا. تو عقل مند لوگ تھے. تو صحابی میں لالچ بھی نہیں, انہوں نے کہا میں مزید بھی باغ کے علاوہ بھی مزید پیسے دینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں, بس میرا نقصان ہوا ہے وہ تلافی کر دو, اس کی نقصان یہ ہوا ہے کہ پورا باغ میں نے دیا وہ واپس کر دو. تو انہوں نے واپس کیا, انہوں نے نبی کے سامنے ان کو طلاق دے دی. تو اچھے لوگ تھے, اچھا دور تھا. اب نہیں ہو رہا ہے ایسے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی, میں کوئی طلاق ایسوسیشن نہیں ہے میری, کوئی خدا نخواستہ کوئی گھر تباہ کرنے کے ادارے میں نے کھولے ہوئے ہوں, لیکن جب بہت زیادہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یہ نہیں رہ سکتے آپ, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو پھر اس میں آخری مشورہ ہم بھی یہی دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیتے عدالت سے جا کے خلا لے لو جا کے, کیونکہ خلا کی بیس جب تک مضبوط نہیں ہوگی, ان بیسس پر خلا, شوہر کی شکل اچھی نہیں ہے یا شوہر گالیاں بہت دیتا ہے, وہ تو معین اختر کے ماموں سے زیادہ کون گالیاں دے سکتا ہے بھائی. یہ گالیاں غلط کام ہے, لیکن یہ کوئی ایسی بیس نہیں ہے, اور یہ کوئی پکڑائی میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. آپ نے پتہ نہیں کیا بولا ہوگا جس پہ اس نے گالی دی, ہمیں کیا پتا. تو اس بیس پہ کچھ بیسز ہیں جن پہ خلا ہوتا ہے, وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں. تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی میاں سے کہتے ہیں یار جب تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, ایک آدمی اتنا بیوی سے محبت کر رو رہا تھا میرے سامنے, اس کو بھی میں نے مشورہ دیا کہ اس کو چھوڑ دے, کیونکہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی تھی. ہمیں بہت کوشش کی, ملاپ کی, ہم نے کہا یار یہ جو تمہیں غم ہے نا یہ تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ جو ٹینشن تم نے پالی ہوئی ہے نا, عورت نہیں رہنا چاہ رہی, وہ کوئی بھی وجہ اس کی, اور 1 سال ہو گیا لڑتے لڑتے بس وہ علیحدگی. میں نے کہا بھائی چھوڑ, جان چھوڑا یار مٹی, تو تمیز سے چھوڑ دو اس کو, کہیں اور جائے جہاں اس کا دل کرتا ہے رہنے کا. اور بلا وجہ عورت اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے تو حدیث میں آخرت میں اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. وہ خاندانی عورتیں اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہیں بھائی, جو وفا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا. ہیں ابھی بھی ہیں جو بیان سن رہی ہیں وہ ہیں, ورنہ ان کے علاوہ جو ہے نا وہ کہاں ہیں. تو وہ پہلے عورت وفا کرتی تھی, ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, خاندانی تو یہی ہوتی ہیں, ڈولی آئی ہے اب جنازے کی کھٹولی. ایسی عورتیں بھی ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے نباہ کیا, بھائی شوہر کی آمدن کم میں بھی گزارا کرنا ہے, فالج ہو گیا شوہر کو, پوری زندگی خدمت میں گزار دی اس کی, تو اصل میں تو یہ جنت میں جائیں گی. یہ جو بات پہ ہے نا یہ طلاق اور خلا, یہ کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے. جمیلہ بنت ثابت کا تو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی نا, بس وہ رخصتی ہوئی, انہوں نے فرسٹ ٹائم اپنے میاں کو دیکھا اور وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ تھا, اور ابھی زندگی شروع بھی نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے وہ بھی اگر رہتی تو پھر تھوڑی ایسا کرتی. تو یہ جو سسٹم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے نا, عدالتوں نے خاندانی نظام کو توڑنے کا ماشاءاللہ بڑا خاندانی بندوبست کر لیا. ایسا بندوبست امریکہ اور یورپ میں بھی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ کی اچھی چیزوں کو نہیں لیتے, ان کی خراب چیزوں کو جن پہ وہ خود پچھتا رہے ہیں اس میں ان کو فالو کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں جانتا ہوں ایسے جج یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں تو یہ قانون ہے خاندانی اور ہمارے یہاں یہ ہے, تو غلط چیزوں میں امریکہ کو فالو کر رہے ہو. بھائی آپ یہ بات کرو امریکہ میں سڑکیں اتنی اچھی ہیں, ہمارے کراچی میں سڑکیں اچھی نہیں ہیں, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے یار کسی ڈھنگ کی چیز میں امریکہ کو فالو کیا. یار امریکہ میں لا اور قانون اتنا مضبوط ہے کہ جو عدالت میں جائے اس کو انصاف ملتا ہے, جو بھی ان کا لا ہے وہ اس کے حساب سے. آج سے ہمارے فیصلے بھی 1-1.5 ہفتے کے اندر کمپلیٹ ہو جایا کریں گے. ان باتوں میں آپ یورپ امریکہ کو فالو کرو میرے بھائی, آزادی ہے وہاں پہ, حقیقی معنوں میں آزادی ہے, بولنے کی حقیقی معنوں میں آزادی ہے. تو یہ ساری چیزوں میں آپ فالو کرو, علاج فری ہے, اور جو بھی ہے جو سب کو معلوم ہے. پولیس کتنی ہینڈسم خوبصورت پولیس, دیکھ کے آدمی کا دل چاہتا ہے مجھے گرفتار کر کے لے جائے یہ پولیس, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے, جو جن کاموں کو کر کے وہ پچھتا رہے ہیں یار یہ غلطی ہو, وہ نسل روک کے خوش نہیں ہے, پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے 2 بچے والی پالیسی اختیار کی تھی, برباد ہو گئے, ہم الاؤنس دے رہے ہیں یار پیدا کرو بچے. ہم جو غلطی وہ کر چکے ہیں وہی غلطی ہم کر رہے ہیں, ان سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں جس ملک میں جوان زیادہ ہوں وہ ترقی کرے گا, جوانوں کا ریشو اور وہ گروتھ ریشو بڑھنے سے ہوتا ہے, یہ فلسفہ نہیں مان رہے ہم. تو یہاں بھی یہی ہے کہ خاندانی نظام وہ جو غلطیاں کر چکے ہیں, یہ جو ہے نا 4 شادیوں والا فلسفہ, یہ بھی یورپ امریکہ میں 100 سال پہلے ان لوگوں نے پیش گوئی کی تھی. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کے ماہرین نے کہا تھا کہ اس کو بحال کرو 4 شادیوں کو, ورنہ تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اور واقعی ہو گیا. وہ میری کتاب میں آپ کو ان کے جو اسکالرز ہیں نا ان کے حوالے آپ کو میری 4 شادیوں والی کتاب میں انشاءاللہ ملیں گے. کتاب کہاں سے ملے گی ایک بڑا اہم سوال ہے.
لیکن وہ حوالے اس میں انشاءاللہ وہ کتاب یہیں سے ملے گی, عثمان سے رابطہ کر لیں. تو اس میں ان کے ماہرین نے کہا ہے کہ یہ سارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا اگر یہ چار, یہاں تک لکھا ہے ان کے ماہرین نے, انگریزوں نے, کہ اگر یورپ نے مسلمانوں کے 4 شادیوں والے نظام کو نہیں لیا تو مجبور ہو کے لینا پڑے گا اس کو, ابھی اپنے اختیار سے لے لو. لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ جب فیملی سسٹم برباد ہو جائے گا نا تو پھر گن پوائنٹ پہ بھی بحال نہیں ہو سکتا. وہ سمجھتے ایک دن آپ نے مجبور ہو کے آنا اس طرف ہی ہے. لیکن ہمارے حکمران دم ہلا رہے ہیں کس کے سامنے؟ انہی لبرل, انہی لوگوں کے سامنے جو پچھتا رہے ہیں یہ سب کچھ کر کے. سمجھتے ہو؟ تو یہ جو خلا کا سیٹ اپ عدالتوں میں چل رہا ہے یہ بھی تباہ کرنے کی طرف جا رہا ہے. مگر کوئی جب انسان غلام ہوتا ہے نا تو اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی. تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں 2-4 جو خود سے سوچ رہے ہوتے ہیں, باقی تو جو مال آ رہا ہے آن دے, ٹھیک ہے نا, جو انہوں نے کہہ دیا پتھر پہ لکیر بن گیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے جلی.